9 मई के केसेस में सजा याफ्ता कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया। नाअहल होने वालों में कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर जरताज गुल, साहिबजादा हामिद रजा समेत 9 अरकान पार्लियामेंट शामिल हैं। पंजाब असम्बली के रुकन अंसर इकबाल, जुनेद अफजल और राय मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल भी नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नाअहल अरकान की नशिस्तें खाली करार दे दी। 31 जुलाई को फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के जलाओ घिराव के मुकदमात में उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल और साहिबजादा हामिद रजा समेत कई PTI रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। अमरीकी सदर का भारत को 24 घंटों में दूसरा झटका, अगले 24 घंटों में मजीद टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो भारत की रूस से तेल की खरीदारी पर खुश नहीं। भारत रूस से तेल की खरीदारी जारी रखे हुए है। भारत यूक्रेन में रूस की जंगी मशीन को ईंधन फराहम कर रहा है। अमरीकी सदर चंद दिन पहले ही भारतीय दरामदात पर 25% टैरिफ और 1% जुर्माना लगा चुके हैं। ट्रंप भारतीय मईशत को मुर्दा मईशत भी करार दे चुके। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कौम एक आवाज़। मुल्क भर में कश्मीरियों की हिमायत में रैलियां और मुजाहरे। भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दाम की मजम्मत, हक़ खुदरादियत मिलने तक कश्मीरियों का साथ देने का आज़म। कौमी असम्बली ने 5 अगस्त 2019 के एक तरफा भारतीय इक़दाम के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की क़यादत में रैली। इसहाक़ डार ने कहा भारत गैर कानूनी फ़ैसला कश्मीर पर लागू नहीं कर सकता। कश्मीर पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक़ हैं। भारत जमहूरी है तो कश्मीरियों को अपने लिए फ़ैसला करने का हक़ देना होगा। वफ़ाक़ी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मुक़ाम ने कहा भारत के अपने आइन के मुताबिक कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत तब्दील नहीं की जा सकती। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों और मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ और मुजाहरे। रैलियों में वफाकी और सूबाई हुकूमतों की नुमाइंदगी, मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और तुलबा की शिरकत। रहनुमाओं और शुरका ने इस अज़्म को दोहराया कि कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत के लिए जदोजहद जारी रहेगी। रैलियों में आलमी इदारों से कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। गिलगित बल्तिस्तान भर में भी कश्मीर पर भारत के कब्जे के खिलाफ रैलियाँ निकाली गईं। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर दोनों अतराफ के कश्मीरियों का यौम स्याह। आज़ाद कश्मीर में रैलियाँ, भारत के खिलाफ मुजाहरे। मुजफ्फराबाद में मरकज़ी शाहराह से आज़ादी चौक तक मार्च। मीरपुर, नकियाल, कोटली, वादी नीलम, भिबर में रैलियाँ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा अक़लियतों के लिए भारत की सरज़मीन को तंग किया जा रहा है। मक़बूज़ा कश्मीर एक मुतनाज़ इलाक़ा है। कश्मीरी अवाम के अज़्म को सलाम पेश करते हैं। मक़बूज़ा कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर यौम स्याह, दुकानें और कारोबार बंद। भारतीय फोर्सेज ने मक़बूज़ा कश्मीर के ज़िला कुलगाम में सर्च ऑपरेशन की आड़ में 5 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कुलगाम में भारतीय फोर्सेज का मुहासरा 5 रोज़ से जारी है। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों से उनके रहे सहे हुकूक भी छीन लिए थे। भारतीय आइन से आर्टिकल 370 ख़त्म करके मक़बूज़ा कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए थे और मक़बूज़ा कश्मीर की रियासती हैसियत भी ख़त्म कर दी थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर अपने पैगाम में कहा भारत की जारिहत के तनाजुर में इस साल का यौम इस्तेहसाल कश्मीर गैर मामूली अहम है। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस की शानदार कामयाबी पाकिस्तानी अवाम के लिए बाइस फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मई 2025 की भारतीय जारिहत और शिकस्त सबूत है कि आलमी बरादरी के लिए तनाज़ कश्मीर का हल किस कदर ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मक़बूज़ा कश्मीर का बहरान आलमी बरादरी की बेहिसी का नुहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा 5 अगस्त 2019 से भारतीय मज़ालिम में इजाफे के बावजूद कश्मीरियों का हौसला काबिल तहसीन है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले भारतीय जुल्म और जबर का सामना करने वाले कश्मीरी काबिल फ़ख्र हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी ने मुतालबा किया अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुदरादियत दिया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा आलमी बरादरी भारत के कश्मीरी अवाम पर जुल्म व सितम का नोटिस ले। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कहा 5 अगस्त 2019 कश्मीरियों के हुकूक पर भारत के गासबाना कब्जे की अलामत है।
کشمیریوں کی جدوجہد بین الاقوامی قوانین اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہے۔ یوم استحصال کشمیر پر افواج پاکستان کا پیغام۔ ISPR کی جانب سے جاری پیغام میں کہا گیا، مقبوضہ کشمیر کی آبادی کا تناسب بدلنے کی کوششیں اور سیکیورٹی فورسز کا مقبوضہ کشمیر پر قبضہ بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت کے جابرانہ اقدامات، اشتعال انگیز بیانات خطے میں عدم استحکام بڑھا رہے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں امن کا قیام جموں کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل کے بغیر ممکن نہیں۔ مسلح افواج کشمیریوں کی حق و آزادی کی جائز جدوجہد میں شانہ بشانہ کھڑے رہنے کے عزم کو دہراتی ہے۔ بھارتی فوج نے اپنے میڈیا کو غلط قرار دے دیا۔ لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی خبروں کی تردید کر دی۔ میڈیا کو غیر مصدقہ خبریں نہ پھیلانے کا مشورہ دے دیا۔ بھارتی میڈیا پر پاکستان کی جانب سے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزیوں کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا تھا۔ بھارتی فوج کی جانب سے کہا گیا کہ لائن آف کنٹرول پر کسی بھی قسم کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ ایوان سے مسلسل غیر حاضری پر PTI MNA شیخ وقاص اکرم کی نشست خطرے میں پڑ گئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے بغیر چھٹی کے درخواست دیے غیر حاضری پر شیخ وقاص اکرم کو وارننگ دی، رکنیت ختم کرنے کا اشارہ دیا۔ کہا شیخ وقاص 40 دن سے بغیر چھٹی لیے غیر حاضر ہیں۔ اسپیکر غیر حاضری کو نوٹس میں لا کر نشست کو خالی قرار دے سکتا ہے۔ PTI کے ملک عامر ڈوگر نے کہا ہر سطح پر ہمیں بلاک کیا جا رہا ہے۔ ایک مثال دے دیں کہ کسی کو چھٹی پر اسمبلی کی نشست سے محروم کیا گیا۔ شیخ وقاص اسپیکر کے دفتر میں چھٹی کی درخواست بھیجتے رہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے جواب دیا، پچھلی اسمبلی میں میاں محمد سومرو غیر حاضری پر نشست سے محروم ہوئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے آگاہ کرنے کے بعد مسلم لیگ کی MNA نوشین افتخار نے شیخ وقاص اکرم کی رکنیت ختم کرنے کی تحریک پیش کر دی۔ ڈپٹی اسپیکر نے شیخ وقاص اکرم کی رکنیت ختم کرنے کی تحریک پر رولز کے مطابق کارروائی کی ہدایت کر دی۔ تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہر بار چھٹی کی درخواست اسپیکر آفس کو دی ہے۔ اسپیکر کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہیں، چیزیں ان کے پاس پڑی ہیں، بتائیں درخواستیں کہاں ہیں۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے محمود خان اچکزئی نے کہا اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا ایک ممبر نے آئین کی پاسداری نہیں کی، یہاں آئین کے پرخچے اڑائے جا رہے ہیں، آپ کے ممبران کو یہاں سے کھینچ کر نکالا گیا، آپ کو اسٹینڈ لینا چاہیے تھا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا آپ سب کو اکٹھے بیٹھنا پڑے گا، بات کرنا پڑے گی، 4.25 سال کے پروڈکشن آرڈر کا ریکارڈ نکال لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے 26ویں آئینی ترمیم میں بہتری کے لیے اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے دی۔ ایوان سے خطاب میں کہا آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بتائیں 26ویں آئینی ترمیم کو کیسے بہتر بنائیں۔ ہم کل بھی تیار تھے، آج بھی تیار ہیں۔ ماحول گرم کرنے اور کاغذ پھاڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسئلہ بات کرنے سے حل ہوگا۔ 26ویں ترمیم سے عدالتوں سے ہونے والی پارلیمان کی بے توقیری کو روکا گیا۔ پوری دنیا میں ججز کے تقرر کا یہی طریقہ رائج ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں اسپیکر قومی اسمبلی سے اپوزیشن رہنماؤں کی ملاقات۔ سیاسی امور پر مشاورت۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں اڈیالہ میں ملاقاتوں پر پابندی سے متعلق بات چیت ہوئی۔ سربراہ اپوزیشن اتحاد محمود خان اچکزئی نے تقریر میں ملاقاتوں کا معاملہ اٹھایا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلعت چودھری نے کہا ہے پاپولر ہونے سے کسی کے جرائم معاف نہیں ہو سکتے۔ 9 مئی کے واقعات PTI کے لوگوں نے کیے ہیں۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو میں کہا احتجاج کے لیے آئین میں کچھ شرائط ہیں وہ پوری کرنا پڑتی ہیں۔ پورے پنجاب میں 950 لوگ 2-2, 4-4 کی صورت میں نکلے۔ PTI کے پاس احتجاج کے لیے لوگ نہیں ہیں۔ وفاق میں کسی منتخب رکن کو حراست میں نہیں لیا۔ اراکین قومی اسمبلی میں کھانا کھاتے اور گپیں لگاتے رہے۔ پنجاب میں بھی جسے حراست میں لیا اسے چھوڑ دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا بانی PTI کی رہائی کے لیے ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور نے پشاور میں ریلی نکالی، کنٹینر سے ریلی کی قیادت کی۔
سربراہ تحریک تحفظ عین پاکستان محمود خان اچکزئی، سلمان اکرم راجہ اور بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو پولیس نے اڈیالہ جیل جانے سے روک دیا۔ لاہور میں تحریک انصاف کی کال پر مختلف مقامات پر ریلیاں نکالی گئیں۔ پی ٹی آئی کا پولیس پر لاٹھی چارج کرنے اور 6 اپوزیشن ارکان پنجاب اسمبلی سمیت 300 گرفتاریوں کا الزام۔ پرویز الہی کی ہدایت پر بانی کی رہائی اور یوم استحصال کشمیر کی مشترکہ ریلی نکالی گئی۔ کراچی میں یونیورسٹی روڈ پر حسن اسکوائر کے قریب پی ٹی آئی نے ریلی نکالی۔ پولیس نے رکاوٹیں لگا کر سڑک بند کر دی۔ کارکنوں کے پتھراؤ کے جواب میں پولیس نے مشتعل افراد پر آنسو گیس کی شیلنگ کی۔ پولیس نے کئی افراد حراست میں لے لیے۔ حیدرآباد، لطیف آباد، لاڑکانہ، ٹھٹہ، نواب شاہ میں بھی احتجاج کیا گیا۔ جھنگ اور شکرگڑھ میں بعض مقامات پر احتجاج کیا گیا۔ ملتان میں پی ٹی آئی کا پولیس پر کئی کارکنوں کی گرفتاری کا الزام۔ چمن میں پشتونخوا میپ اور پی ٹی آئی نے ریلی نکالی۔ پشین، قلعہ عبداللہ، میر علی، ہنگو، محمد، مالاکنڈ اور سوابی کے علاوہ مظفر آباد میں بھی احتجاج کیا گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب آزما بخاری نے تحریک انصاف کے شو کو فلاپ قرار دے دیا۔ کہا انہیں حالیہ حمزہ سے دلی ہمدردی ہے، جنہیں 4-5 گھنٹے کے ساتھ ٹریفک روک کر ویڈیو کلپ بنانا پڑا اور اس کو تاریخی ریلی بھی کہہ رہی ہیں۔ ٹریفک کے ساتھ ویڈیو بنانے کے بجائے لاکھوں کارکن دکھاؤ۔ آزما بخاری کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے احتجاج میں 15 لوگ شامل ہوئے۔ تحریک تحفظ عین پاکستان کے رہنما مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو احتجاج کے لیے مومنٹم بنانا پڑے گا۔ احتجاج کی حکمت عملی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پی ٹی آئی کو ضمنی انتخابات میں حصہ لینا چاہیے، اس طرح سیاسی سرگرمیوں کا موقع ملے گا۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو میں کہا حکومت 27ویں ترمیم بھی لانا چاہ رہی ہے، اس سے بہت بڑا بھونچال آئے گا۔ این ایف سی اور 18ویں ترمیم کو چھیڑا گیا تو پیپلز پارٹی کے لیے حکومت کے ساتھ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایف بی آر میں اصلاحات کی راہ میں سرخ فیتے اور ادارہ جاتی رکاوٹیں ختم کرنے اور اصلاحات کا مستقل نفاذ یقینی بنانے کی ہدایت۔ ایف بی آر میں مجوزہ اصلاحات پر اجلاس میں کہا عائد کردہ ٹیکسز کا مؤثر اور عمدہ نفاذ ٹیکس کلیکشن کو مزید بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ کسٹم کلیئرنس اصلاحاتی ایجنڈے میں ٹیکنالوجی کے استعمال سے درکار وقت سے کم ہوگا۔ پنجاب میں فلڈ ڈیوٹی انجام دینے والے ریسکیو اہلکاروں کے لیے 50-50 ہزار روپے انعام کا اعلان۔ صوبائی کابینہ کے اجلاس میں 5ویں 8ویں جماعت کے امتحانات سرکاری طور پر لینے اور سرکاری ملازمین کی بیوہ کو تا حیات پینشن دینے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جیلوں میں قیدیوں کے لیے باقاعدہ انڈسٹری قائم کرنے کا حکم، کہا مزدوری کرنے والے قیدیوں کو اجرت بھی ملے گی۔ اجلاس میں کنٹرولر امتحانات کی تعیناتی کا یکساں طریقہ کار نافذ کرنے کی منظوری۔ وائس چانسلر کی تعیناتی کے لیے مارکیٹ سے ہائرنگ کی تجویز پر اتفاق کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے جمشید دستی کی خالی نشست پر ضمنی انتخاب کا شیڈیول معطل کر دیا۔ الیکشن معطلی کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے قرار دیا عدالتی حکم آنے تک مظفر گڑھ کے حلقہ NA 175 کا الیکشن پروگرام معطل رہے گا۔ جمشید دستی کو جعلی ڈگری پر نااہل کیا گیا تھا، جس کے بعد ان کی نشست خالی قرار دی گئی تھی۔ لاہور میں چینی کی قلت برقرار، نہ چینی کی قیمت کم ہوئی نہ چینی کی سپلائی بہتر ہو سکی۔ شوگر ملز نے اکبری منڈی میں چینی سپلائی ہی نہیں کی۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق چھوٹی دکانوں والے صارفین کو 2 کلو سے زائد چینی نہیں دے رہے۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسان افضل کا کہنا ہے کہ منافع خوروں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ ملک میں چینی کی قیمت 172 سے 183 روپے فی کلو ہے۔ مہنگی بیچنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن سے قیمت نیچے آئی ہے۔ گورنر پنجاب سے ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری گجرات کے وفد کی ملاقات۔ ملکی معیشت اور کاروباری معاملات میں خواتین کے کردار پر گفتگو۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا والدین بچیوں کو پڑھا لکھا کر گھروں میں نہ بٹھائیں، خواتین اپنی صلاحیتوں سے ملک کی ترقی میں کردار ادا کریں۔ گورنر ہاؤس کراچی میں جشن آزادی کے سلسلے میں تقریب۔ گورنر سندھ نے پرچم کشائی کی، آزادی کی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ کامران ٹیسوری نے کہا یہ مارکہ حقیقی کامیابی کا جشن ہے، پوری قوم اور فورسز کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ گورنر ہاؤس میں جشن آزادی مشاعرے کا بھی انعقاد۔ نامور شعراء نے کلام پیش کیا، حاضرین نے خوب سراہا۔
مالی سال 2025 میں پاکستان کا مالیاتی خسارہ حکومت اور IMF کے تخمینے سے کم رہا۔ پاکستانی معیشت پر ٹاپ لائن سیکیورٹیز کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق مالی سال 2025 میں مالیاتی خسارہ 5.38% رہا، جو 9 سال میں سب سے کم ہے۔ بلند شرح سود کی وجہ سے نان ٹیکس محصولات میں 67% اضافہ ہوا۔ مالی سال 2025 میں FBR کی آمدنی 12 کروڑ 90 ارب روپے رہی۔ دفتر خارجہ نے یوکرین تنازع میں پاکستانی شہریوں کے ملوث ہونے سے متعلق الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، یوکرینی حکام نے اب تک اس دعوے کے حق میں کوئی قابل تصدیق ثبوت فراہم نہیں کیا۔ حکومت پاکستان اس معاملے پر یوکرینی حکام سے وضاحت طلب کرے گی۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے حالیہ بیان میں الزام لگایا کہ شمال مشرقی یوکرین میں کرائے کے جنگجو روس کے لیے لڑ رہے ہیں، جن کا تعلق چین، پاکستان، تاجکستان اور ازبکستان سمیت افریقہ کے ممالک سے ہے۔ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس نے ملک میں عام انتخابات فروری 2026 میں کرانے کا اعلان کر دیا۔ الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تیاریوں کی ہدایت کر دی۔ حسینہ واجد حکومت گرنے کا 1 سال پورا ہونے پر ڈھاکہ میں ہزاروں افراد نے ریلی نکالی۔ گزشتہ برس 5 اگست کو طلباء کے احتجاج پر وزیر اعظم حسینہ واجد نے اپنا 15 سالہ اقتدار چھوڑ دیا تھا، بھارت منتقل ہو گئی تھی۔ غزہ پر مسلح جنگ 22 ماہ سے جاری۔ اسرائیلی فوج کی وحشیانہ حملوں میں فلسطینی شہداء کی تعداد 61,000 سے بھی زیادہ ہو گئی۔ بھوک کی شدت سے آج بھی 8 اور فلسطینی انتقال کر گئے۔ امداد کی اسرائیلی ناکہ بندی کے باعث مئی سے اب تک 94 بچوں سمیت 180 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ یونیسیف کے مطابق روزانہ 28 بچے بمباری اور امداد کی کمی کے باعث جان سے جا رہے ہیں۔ مصری صدر السیسی نے غزہ میں اسرائیلی جنگ کو بھوک، تباہی اور فلسطینی کاز ختم کرنے کی جنگ قرار دے دیا۔ کہا، مصر فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کا دروازہ نہیں بنے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ توانائی کی قیمتیں کم ہو جائیں تو روسی صدر پوتن لوگوں کو ہلاک کرنا بند کر دیں گے۔ امریکی میڈیا سے گفتگو میں یوکرین تنازع کے سوال پر ٹرمپ کا کہنا تھا، ایندھن کی قیمتیں مزید $10 فی بیرل کم کر دی جائیں تو روس کی معیشت ڈوبے گی اور پھر پوتن کے پاس ہلاکتیں روکنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ بھارتی ریاست اتراکھنڈ کے ضلع اتراکاشی میں کلاؤڈ برسٹ سے تباہی، ہمالیہ کے پہاڑوں سے آنے والا کیچڑ اور پانی کا ریلا دھرالی گاؤں کے مکانات، دکانیں، ہوٹل بہا لے گیا۔ بھارتی فوج کا کیمپ بھی زد میں آ گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 4 افراد ہلاک، 8 سے 10 بھارتی فوجیوں سمیت 50 سے زائد افراد لاپتہ۔ شدید بارش سے امدادی کارروائیوں میں مشکلات، 10 اگست تک مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے سمندر کی تہہ میں جانے والے پاکستانی شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان سمیت 5 افراد کی ہلاکت کی وجہ سامنے آ گئی۔ امریکی کوسٹ گارڈ کی رپورٹ کے مطابق آبدوز ٹائٹن کا حفاظتی معیار انتہائی ناقص تھا۔ اس کے انسپیکشن میں مجرمانہ غفلت برتی گئی اور حفاظتی انتظام پر سوال اٹھنے والے عملے کو کمپنی سے برخاست کر دیا گیا۔ انہیں دھمکانے کے حربے بھی استعمال کیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق اس حادثے میں مجرمانہ غفلت کے ذمہ دار اس کمپنی کے چیف ایگزیکٹو اسٹاکٹن رش تھے، جو خود بھی اس حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ جون 2023 میں سمندر کی تہہ میں آبدوز پھٹنے سے پاکستانی باپ بیٹا سمیت 5 افراد زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ امریکی ویزا چاہیے تو $15,000 زر ضمانت جمع کراؤ۔ امریکی حکام کا نیا فیصلہ۔ جن ممالک کے لوگ امریکہ آ کر واپس نہیں جاتے، اب ان ممالک سے آنے والوں کو $15,000 کا بانڈ بھرنا پڑے گا۔ وقت پر واپس جانے والوں کو پیسے واپس مل جائیں گے۔ 20 اگست سے شروع ہونے والا پائلٹ پروگرام تقریباً 1 سال تک جاری رہے گا۔ بل گیٹس کی تنظیم دی گیٹس فاؤنڈیشن کا خواتین کی صحت کے لیے $2.5 ارب مختص کرنے کا اعلان۔ رقم دوران حمل پیچیدگیوں، بلڈ پریشر، ہائی شوگر لیول سمیت تولیدی صحت سے متعلق مختلف بیماریوں کے علاج اور تحقیق پر 2030 تک خرچ کی جائے گی۔ بل گیٹس کا کہنا ہے کہ نئی فنڈنگ سے خواتین کی ان بیماریوں کا علاج ممکن ہوگا جنہیں عام طور پر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ امریکی حکومت نے ٹرانسجنڈر خواتین پر کھیلوں کے ویزے کی پابندی لگا دی۔
امریکی سٹیزنشپ اینڈ امیگریشن سروسز نے نئی امیگریشن پالیسی کا اعلان کیا۔ ترجمان امریکی امیگریشن کا کہنا ہے کہ پابندی کا مقصد غیر ملکی مرد ایتھلیٹس کو کھیلوں کے بڑے مقابلوں میں جیت کے لیے اپنی جنس کی شناخت تبدیل کرنے سے روکنا ہے۔ صدر ٹرمپ نے فروری میں کیپنگ مین آؤٹ آف دی ویمن اسپورٹس کے آرڈر پر دستخط کیے تھے۔ پاکستان ون ڈے اسکواڈ کے کھلاڑی فلوریڈا سے ٹرینیڈاڈ پہنچ گئے، جہاں قومی ٹیم ویسٹ انڈیز کے خلاف 3 ون ڈے میچز پر مشتمل سیریز میں حصہ لے گی۔ کھلاڑی آج آپشنل ٹریننگ سیشن میں حصہ لیں گے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان سیریز کا پہلا ون ڈے 8 اگست کو ہوگا۔ پاکستان اور آئرلینڈ کی ویمنز کرکٹ ٹیمز کے درمیان پہلا T20 میچ آج ڈبلن میں کھیلا جائے گا۔ کپتانوں نے سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی۔ پاکستانی قائد فاطمہ ثنا کا کہنا ہے اچھی تیاری کے ساتھ پہنچے ہیں۔ پاکستان نے انٹرنیشنل نیوکلیئر سائنس اولمپیاڈ میں 4 میڈل جیت لیے۔ پاکستانی طالب علموں نے 1 طلائی، 1 چاندی اور 2 کانسی کے تمغے حاصل کیے۔ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے مطابق اولمپیاڈ ملائیشیا میں 30 جولائی سے 5 اگست تک جاری رہا۔ چین، جاپان، ترکی سمیت 19 ممالک شریک ہوئے۔ السلام علیکم، میں ہوں تابش ہاشمی۔ بہت دنوں سے بہت زیادہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی کراچی میں کیوں نہیں ہو رہا ہنسنا منائے، تو اب کراچی میں ہو رہا ہے ہنسنا منائے۔ بہت جلد یعنی اگلے جمعے سے آپ دیکھیں گے جو ہنسنا منائے کے ایپیسوڈ جو کراچی میں ریکارڈڈ ہیں۔ اگر آپ کو شو پہ آنا ہے تو مت آئیے، کیونکہ جگہ نہیں ہے، سیٹ چھوٹا ہے، اس میں تھوڑی سی آڈینس آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، زیادہ لوگ نہیں آ سکتے۔ ارے میرا موبائل تو دے یار۔ اور کراچی میں بھی ہنسنا منع ہے۔ جیو نیوز کے مقبول پروگرام ہنسنا منع ہے کہ کچھ شوز اب منفرد مہمانوں کے ساتھ کراچی سے بھی ہوں گے۔ ناظرین جمعرات سے جیو نیوز پر نئے مہمانوں کے ساتھ نئے پروگرام دیکھ سکیں گے۔ پروگرام کے میزبان تابش ہاشمی نے منفرد انداز سے شو کا اعلان بھی کر دیا۔